Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम अहमदी जमात इस्लाह पसंद के बहुत ही सरगर्म कारकुन मोहतरम तारिक चौहान साहब को दावत देते हैं और मौजू ये है कि प्लीज़ वो ये बताएं कि मिर्ज़ा ताहिर साहब की नवासी निदा और खलीफा मिर्ज़ा मसरूर साहब की जो ऑडियो लीक हुई थी उसने किस तरह का इफ़ेक्ट या क्या असरअंदाज हुई वो मिर्ज़ाई निज़ाम खिलाफत को बेनकाब करने में, या ये कि मिर्ज़ा ताहिर साहब की नवासी निदा और खलीफा मिर्ज़ा मसरूर साहब की लीक्ड ऑडियो ने किस तरह मिर्ज़ाई निज़ाम खिलाफत को बेनकाब किया। सर, तो आप अपनी जानकारी से रहनुमाई फरमा दें तारिक चौहान साहब। वैसे टॉपिक तो हमारा ये होना चाहिए था कि नवासी निदा, चलिए खैर वो जो भी है आपका टॉपिक है सर, बताएं, रहनुमाई करें, और अगर हमारे सवाल कुछ होंगे तो हम कर लेंगे। वेलकम टू यू एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर मेंबर्स। जी, आज का जो हमारा मौजू है वो एक बड़ी मशहूर वाक़या है जो मिर्ज़ा मसरूर साहब की जो गुफ्तगू है, जो इस वक्त ख़लीफ़ा हैं जमात अहमदिया के, उनकी निदा साहिबा जो मिर्ज़ा ताहिर साहिबा की, मिर्ज़ा ताहिर जो ख़लीफ़ा थे, चौथे ख़लीफ़ा, उनकी वो नवासी हैं, उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी। और ये जमात अहमदिया की तारीख़ में बहुत बड़ा वाक़या है जिसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ा। तो इसकी कुछ तफसीलात मैं आपसे शेयर करूँगा। इसका असल में इसका कनेक्शन इस बात से है कि अब्दुल गफ़ार जंबा साहब जो जमात अहमदिया इस्लाह पसंद के कायद हैं और उनका दावा है कि वो 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, उन्होंने 2018 में मिर्ज़ा मसरूर साहब को मुबाहिला का चैलेंज दिया था। उन्होंने कहा था कि देखें, आप ये दावा करते हैं कि आप खुदा के बनाए हुए खलीफा हैं और मेरा ये दावा है कि मैं खुदा का बनाया हुआ खलीफा हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हदीस मुजद्ददी में जो है, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के इरशाद के मुताबिक मैं 15वीं सदी का मुजद्दिद हूँ और मिर्ज़ा साहब ने इसी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा कहा है। आपका भी ये कहना है कि आप खलीफा हैं खुदा के बनाए, और मेरा ये कहना है कि मैं खुदा का बनाया खलीफा हूँ। तो इसका तस्फिया करने का एक ही तरीका है जो हमारे जमात के, आपकी जमात के और हमारी जमात के लोगों के लिए जो काबिल कबूल होगा कि हम अपना फ़ैसला अल्लाह ताला से चाहें और हम ये अपनी तरफ से जो दलाइल हैं वो हम दुनिया के सामने पेश कर दें। जो मेरे दलाइल हैं दावा कि मैं पेश कर दूंगा और आप अपने दावा के दलाइल पेश कर दें, फिर हम अल्लाह ताला से फ़ैसला चाहेंगे कि वो जैसा कि इस्लाम में कानून है कि मुबाहिला का 1 साल के अंदर फिर फ़ैसला हो जाता है, अल्लाह ताला जो फ़ैसला करता है, और वो फ़ैसला इस तरह का होता है कि अल्लाह ताला अपनी फ़ेली शहादत से बता देता है कि कौन जो है वो हक़ पर है। 2018 में अब्दुल गफ़ार जंबा साहब ने मिर्ज़ा मसरूर साहब को चैलेंज भेजा रजिस्टर्ड डाक से और अपने तमाम दलाइल उसमें लिखे और अपने तमाम आमला जो है उनके दस्तखत और उनके फैमिलीज़ के दस्तखत कर कर भेजा और कहा कि आप भी इसी तरह जो आपके दलाइल हैं वो आप पेश कर दें और आप भी अपनी फैमिली के उसमें नीचे दस्तखत कर दें, और हम दोनों ये कसम खाते हैं कि अल्लाह ताला तू सच्चों को और झूठों को अच्छी तरह जानता है, तो आलमुल गैब है और तू सच और झूठे के दरमियान फ़ैसला कर दे। 2018 से 2019 तक वो सारा वक्त जो गुजरा है उसमें जंबा साहब तो बार बार उनको चैलेंज देते रहे मिर्ज़ा मसरूर साहब को, लेकिन मिर्ज़ा मसरूर साहब के कान पे जूं भी नहीं रही की और वो उन्होंने उसके मोबाइल का चैलेंज का जवाब नहीं दिया। और इससे ये साबित हो गया कि मिर्ज़ा मसरूर साहब खुदा के बनाए हरगिज़ खलीफा नहीं है, क्योंकि खुदा का बनाया हुआ खलीफा कभी बुज़दिल नहीं होता कि उसको कोई ललकारे और मुबाहिला का चैलेंज दे और खुदा ताला को उसमें मुंसिब बनाए और वो शख्स फिर उसकी परवाह न करे और अपने घर में घुस कर बैठा रहे। तो साबित हो गया कि मिर्ज़ा मसरूर साहब एक बुज़दिल इंसान थे
اور بزدل انسان کبھی خدا کا بنایا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی بات کہ مرزا غلام احمد صاحب نے خود فرمایا تھا کہ میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ مخنث یعنی وہ جو ہیجڑا جس کو کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ خدا کبھی ہیجڑے کو اپنا خلیفہ نہیں بناتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مرزا مسرور صاحب اس مباحلہ کا جو چیلنج تھا اس میں وہ ناکام رہے اور وہ چیلنج کو قبول نہ کر سکے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میدان میں نکل کر دلائل کے سے مقابلہ کریں۔ تو اس طرح سے وہ اس مباحلے کے چیلنج کا تو فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مرزا مسرور صاحب کو اس مباحلے کے چیلنج کی وجہ سے واقعی طور پر مخنث ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ ایسا شخص ہے جس میں یہ چیز ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو بار بار للکارا جائے اور یہ میدان میں نکل کر دلائل سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے نہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کچھ تعلق ہے، اور نہ ہی مرزا صاحب کی تعلیم سے کچھ تعلق ہے۔ پھر اس دوران جب وقت گزرا تو بہت سارے لوگوں نے جب جمبا صاحب سے مختلف گفتگو ہوتی رہی تو اسی دوران جمبا صاحب نے یہ پیشگوئی کر دی کہ 2021 میں جماعت کا کلا کما ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی پیشگوئی تھی، اور دوسرے لوگ سارے یہی کہتے تھے کہ لو جی دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر دسمبر 2021 میں، یعنی 2021 کا سال ختم نہیں ہوا، اور آخری مہینہ جو 2021 کا اس میں دسمبر میں یہ لیکڈ آڈیو سامنے آ گئی، جو جو مرزا طاہر صاحب کی نواسی ہے اور مرزا مسرور خلیفہ صاحب ہے، جو تقریباً 45 منٹ کی آڈیو ہے، اور اس آڈیو نے وہ پیشگوئی پوری کر دی، کیونکہ اس آڈیو نے جماعت کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ ایسے کہ جماعت احمدیہ کا سارا فوکس ایک خلیفہ کی شخصیت پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں جی یہ جو ہمارا خلیفہ ہے یہ خدا کا بنایا ہوا ہے، اور خدا کی طرف سے ایک نمائندہ دنیا پر مقرر کیا گیا ہے، اور اس کا انہوں نے اتنا بڑا تقدس بڑھایا ہوا کہ خلیفہ جی کسی کی طرف دیکھ لیں تو وہ اس کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، خلیفہ جی بغیر ریموٹ کنٹرول کے گاڑی چلا دیتے ہیں، خلیفہ جی بغیر پیٹرول کے کار چلا دیتے ہیں، بغیر سیل کے ریموٹ چلا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، دلائل تو ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن خلیفہ کی شخصیت کا جو آورا انہوں نے بنایا ہوا تھا، کوئی اتنا کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ تو جب اسی شخص کے متعلق یہ پتہ چل گیا کہ وہ ایک مخنث ہے اور میدان میں نکل ہی نہیں سکتا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس میں کوئی جرت ہی نہیں ہے جو خدا کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں میں ہوتی ہے، جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک جرت ہوتی ہے، تو مرزا مسرور میں وہ جرت ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آڈیو سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مرزا مسرور صاحب تو علمی طور پہ بھی بالکل جاہل ہیں، کیونکہ جیسا کہ اب ہم بیان کریں گے آگے کہ ندا لگ رہا ہے، جو ندا تو مرزا مسرور صاحب کے سامنے ایک 35-36 سال کی خاتون ہے، اور مرزا مسرور صاحب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں خدا کا بنایا خلیفہ ہوں، اور ندا کا علم مرزا مسرور صاحب سے زیادہ ہے، اور ندا نے جو الزام لگائے مرزا مسرور صاحب نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، جس سے پتہ چل گیا کہ یہ جو خلافتی نظام انہوں نے بنایا ہے مرزائیت میں، اس کا کوئی اسلام سے، دین سے، شرافت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے متعلق اخبارات وغیرہ میں بھی لکھا گیا، جیسے میں نے آپ کو اخبار کا ایک تراشا لکھا ہوا ہے کہ مرزا مسرور صاحب ریپ وکٹم کو کہہ رہے ہیں کہ تم چپ رہو، اور جو تمہارے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں ان کو بیان نہ کرو۔ یعنی یہ مرزا مسرور صاحب جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے مذہبی لیڈر ہیں اور انصاف پر قائم ہے، ان کی یہ حالت ہے کہ ان کے اپنے خاندان کی ایک لڑکی ان کو بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے جنسی طور پر، اور مرزا مسرور صاحب اس کی فریاد کو سننے کی بجائے اس کو چپ رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ جو آڈیو ہے اس میں مرزا مسرور صاحب تو خود ہے نا جو اس میں بول رہے ہیں، اس میں مرزا ناصر صاحب کا ذکر ہے جو ندا کے دادا ہیں، یعنی مرزا لقمان محمد جو ندا کے والد ہیں
ان کا بھی اس کے اندر ذکر آتا ہے، اور مرزا ناصر صاحب کا ذکر آتا ہے، پھر مرزا طاہر صاحب کا بھی اس میں ذکر آتا ہے اس آڈیو میں، پھر محمود شاہ صاحب کا ذکر آتا ہے جو اس وقت ناظر اصلاح و ارشاد تھے، بہت بڑے عہدے پر تھے جماعت میں، اور ندا ان کو لفنگا کھوتا سالہ کہہ رہی ہے، جس کے متعلق وہ کہہ رہی ہے کہ وہ تو خلیفہ جی کے کاندھے پر چڑھ کر عورتوں کا ریپ کر رہا ہے، یہ الزام اس میں لگائے جا رہے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر مبشر کا بھی اس میں ذکر ہے، اور پھر لقمان جو ندا کا باپ ہے جس کے اوپر وہ الزام لگا رہی ہے کہ میں 6 سال کی عمر سے یہ میرے ساتھ ریپ کر رہا ہے میرا باپ، اس کا بھی اس میں ذکر ہے۔ وہ یہ ساری تصاویر میں نے یہاں پہ لگا دی ہیں۔ اس میں ندا جو کہہ رہی ہے مرزا مسعود صاحب کو کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو آپ کو اس کے متعلق کارروائی کرنی چاہیے۔ تو مرزا مسرور صاحب کی عقل دیکھیں، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں 4 گواہ ہونے چاہیے، یعنی ریپ میں 4 گواہ۔ اب آپ خود سوچیں، کوئی عقل کا اندھا ہی یہ کہے گا کہ ریپ وکٹم کے اوپر یہ برڈن ڈالا جائے کہ وہ 4 گواہ لے کے آئے، کیونکہ ریپ تو ہوتا ہی اس وقت ہے کہ کوئی شخص زبردستی کسی کے ساتھ یہ کام کر دے، تو ظاہر ہے کہ وہ ریپ وکٹم تو 4 گواہ نہیں لا سکتی۔ تو یہ مرزا مسعود صاحب کی بہت بڑی علمی ناواقفیت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ندا کو کہ تم 4 گواہ لے کے آؤ اگر تم ریپ وکٹم اپنے آپ کو سمجھتی ہو۔ دیکھیں ندا کی عقل مندی، ندا کو مرزا مسعود صاحب سے زیادہ پتہ ہے۔ ندا ان کو کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے کہ یہ 4 گواہ چاہیے ریپ میں، اور آپ کی اپنی ویب سائٹ پہ یہ موجود ہے یہ ڈاکومنٹ جس میں لکھا ہوا ہے کہ 4 گواہ کی ضرورت نہیں ہے ریپ وکٹم میں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 گواہ آپ میری طرف سے تقاضا کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ اپنی ویب سائٹ ٹھیک کریں، وہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں ریپ وکٹم کو 4 گواہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ویب سائٹ جو جماعت نے خود ہی چھاپی ہوئی تھی، یہ اس میں دیکھیں وہ خود یہ لکھ رہے ہیں اس میں کہ some incorrectly assert that Islam requires a rape victim to bring forth 4 witnesses to prove she has been raped. This is absolutely absurd and has no basis in the Quran. یعنی اپنے ویب سائٹ پہ ان پہ یہ لکھا ہوا ہے، جن کو مرزا مسعود صاحب کو پتہ ہی نہیں اس کے متعلق، اپنے ویب سائٹ پہ حارث ظفر کا یہ مضمون ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ ریپ کے وقت میں 4 گواہ لانے چاہیے، یہ ایک ابسرڈ یعنی نہایت نامعقول اور بیہودہ بات ہے کہ ریپ کی وکٹم سے یہ کہا جائے کہ وہ 4 گواہ لے کے آؤ۔ اور دیکھیں مرزا مسعود صاحب جو اپنے آپ کو خدا کا بنایا خلیفہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں جماعت چلا رہا ہوں اور میں کوئی بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں، ان کو نہیں پتا کہ اسلام میں اس کے متعلق کیا کہا گیا ہے، اسلام کی کیا تعلیم ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ میری اپنی ویب سائٹ پہ کیا مضمون لکھا ہوا ہے۔ ندا وہاں پہ ریفر کر رہی ہے کہ دیکھیں آپ کی اپنی ویب سائٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ریپ میں 4 گواہ نہیں چاہیے۔ اور دیکھیں جماعت کی بے شرمی اس کو کہیں گے، اس کے علاوہ اور کیا لفظ استعمال کریں۔ جب یہ آڈیو لیک ہوئی ہے نا تو ساتھ ہی انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے یہ والا مضمون ہٹا دیا۔ اب ظاہر لوگوں نے اس کو پہلے کر لیا ہوا تھا ریکارڈ، تو یہ والا مضمون جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا مضمون موجود تھا۔ لیکڈ آڈیو جب لیک ہوئی تو ساتھ ہی اس مضمون کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا تاکہ ہمارے خلیفہ کی جاہلیت بے نقاب نہ ہو۔ یہ ہے جماعت کے دجل جو آپ دیکھیں، اس کا ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں ندا آڈیو میں کہہ رہی ہے کہ آپ تو اگر مجھے انصاف نہیں دیں گی تو میں برٹش کورٹ میں جاؤں گی، اور آپ تو برٹش کورٹ کے سپریم ہیڈ نہیں ہیں، برٹش کورٹ کبھی نہیں مانے گی یہ بات آپ کی۔ تو مرزا مسعود صاحب آگے سے کہہ رہے ہیں جب برٹش کورٹ کو بتائے گی تو دیکھا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں بحیثیت نگران کے میری نصیحت تمہیں یہی ہے کہ چھوڑو معاملے کو، تمہاری عزت بھی اسی میں ہے۔ اگر کچھ بھی ہوا تھا تو مجھے نہیں پتا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اگر ہوا بھی تھا تو وہ لوگ اب محتاط ہو گئے ہیں، انہوں نے اب توبہ طائب کر لی ہوگی۔
یعنی مرزا مسرور صاحب کا کہنا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ ریپ ہوا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، جس نے ریپ کیا اس نے توبہ وغیرہ کر لی ہوگی، تم اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہے جماعت احمدیہ کے نظام کے ہیڈ کی بات، جو انصاف کس کو نہیں دے سکتا؟ جو اس کے اپنے گھر کی عورت ہے، جس کو انہوں نے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، مرزا طاہر کی نواسی ہے۔ آگے سے کہتی نہیں نہیں میں نے نہیں چھوڑنا، یہ آپ سن لیں مجھ سے، میں نے کسی حال کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ چھوڑ دو۔ ندا کہتی ہے آپ کی نصیحت غلط ہے، اسلام کے خلاف جاتی ہے، آپ خود پھنسے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کمپرومائز کی کوشش میں ہیں۔ اگر آپ پھنسے ہوئے نہ ہوتے تو یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ آپ کو یہ باتیں زیب ہی نہیں دیتی حضرت صاحب۔ یہ ندا دے کے کیا کہہ رہی ہے مرزا مسرور کو، جس کا تقدس اتنا انہوں نے بڑھایا ہوا ہے۔ ندا کہہ رہی ہے آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ اور جب یہ بات کہتی ہے ندا تو مرزا مسرور صاحب کی دیکھیں بے شرمی، کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم سمجھتی ہو کہ مجھے زیب نہیں دیتی جو میں کر رہا ہوں اسلام کے خلاف ہے، تو ایسے شخص کی بیعت میں رہنے کا تمہیں کیا فائدہ؟ یعنی مرزا مسرور دیکھیں وہ ان کو شرم نہیں آ رہی کہ وہ جو کیا کر رہے ہیں، بلکہ وہ ندا کے اوپر تانا مار رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے تو میں ثابت ہو گیا ہوں جو میں کر رہا ہوں وہ اسلام کے خلاف ہے، تو تم میری بیعت میں کیوں؟ تم مجھے بیعت سے نکل جاؤ۔ تو ندا کہتی ہے آپ میرے پر زبردستی نہیں کرتے، وہ فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ تو مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں زبردستی کر ہی نہیں رہا، میں تو تمہیں چوائس دے رہا ہوں۔ ندا کہتی ہے میرے سارے چوائسز میرے سامنے ہیں، جب یہ دنیا پہ سارا معاملہ کھلے گا تو پھر آپ ہینڈل کر لیں جو بھی ہینڈل کرنا ہوگا آپ نے۔ یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے چوائس نہ آپ دیں، مجھے سارے اپنے چوائسز کا پتہ ہے، آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو مرزا مسرور صاحب بشرمی سے آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا 4 دن باتیں کرے گی پھر بھول جائے گی۔ یہ دیکھیں مرزا مسرور جو ایک نظام کا ہیڈ ہے، باتیں اس کی دیکھیں ایک بچگانہ باتیں ہیں، دنیا 4 دن باتیں کرے گی پھر بھول جائے گی۔ یعنی کیا ہو جائے گا؟ کوئی بات نہیں، 4 دن کہیں گے لوگ مرزا مسرور کو کوئی عقل نہیں ہے تو پھر لوگ بھول جائیں گے۔ اور مرزا مسرور کے اپنے پیروکار تو ویسے ہی عقل کے اندھے ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مرزا مسرور ننگا بھی ناچے گا چوک میں کسی میں تو پھر بھی وہ کہیں گے، پھر بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے، وہ تو عقل کے ایسے اندھے ہیں۔ جب مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں دنیا 4 دن باتیں کرے گی پھر بھول جائے گی، تو ندا کہتی ہے نہیں جی، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ آپ کی صرف اپنا خیال ہے، یہ ایسی نہیں بات۔ تو مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں دنیا 4 دن باتیں کرے گی، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم خاموش رہو۔ یعنی پھر مرزا مسرور صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، ریپ کسی نے کیا، زیادتی ظلم کی، تو اس کو چھوڑ دو، تم اپنی عزت بچاؤ۔ یعنی یہ دیکھیں بلیک میل کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جو مظلوم ہے اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا کوئی انصاف نہیں کرنا، بلکہ اس کو یہ کہنا کہ دیکھو اب جو تمہاری عزت کسی نے لوٹی ہے بار بار، اس کو اب تم چھوڑ دو، اب جو رہی صحیح عزت ہے وہ تمہاری چلی جائے گی۔ اس سے بڑی بے شرمی کوئی ہو سکتی ہے؟ اور اس نظام کو مرزائی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نظام بہترین نظام ہے، جس کا ایک جاہل سردار ہے۔ اچھا پھر کہہ رہے ہیں ندا کہ جو وہ ان کو کہہ رہے ہیں نا تم بیت سے نکل جا، تو وہ ندا کہتی میری مرضی، آپ اپنی غلط مرضیاں کر رہے ہیں تو میری مرضی، میں نہیں آپ کی بیت سے نکلوں گی، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیت سے نکلوں اور آپ کہہ سکیں کہ یہ لڑکی نکلی ہے میری بیت سے، یعنی آپ کو ایک بہانہ مل جائے گا یہ کہنے کا کہ یہ تو خود ہی ہماری بیت سے نکل گئی، اس لیے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مرزا مسرور صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے بیعت کا مطلب ہے خود کو بیچ دینا۔ تو یہ پھر جو ندا کا جواب ہے نا وہ آج گلی گلی گونج رہا ہے۔ ندا کیا کہتی ہے؟ ادھر تو کافی کچھ بیچا ہوا ہے، یہ جو کنجر خانہ کھلا ہوا ہے احاطہ خاص میں، جو ریڈ زون ایریا کھلا ہوا ہے، عامر لگا ہوا ہے، ڈاکٹر مبشر لگا ہوا ہے، محمود شاہ لگا ہوا ہے۔ یعنی مرزا مسرور صاحب کے سامنے ان کی اپنی منہ بولی بیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ جو آپ نے قصر خلافت یہاں پہ بنائی ہوئی ہے نا، یہ کنجر خانہ ہے، اور بتایا کہ یہ جو
آپ کا بڑ سالہ لفنگا کھوتا سالہ ڈاکٹر محمود شاہ وہ لگا ہوا ہے، ڈاکٹر مبشر لگا ہوا ہے، عامر لگا ہوا ہے، یہ سارے خاندان کے لوگ ہیں جس کے متعلق وہ بتا رہی ہے. دیکھیں بے شرمی کی انتہا ہے. ندا تو ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہاں پہ کنجر خانہ کھولا ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ مرزا مسرور صاحب یہ کہیں کہ دیکھو بیٹی ایسی تم کیا بات کر رہی ہو، کس طرح بڑا تم الزام لگا رہے ہو، ایسی تو کوئی بات نہیں، بلکہ یہ کہنے کے بجائے مرزا مسرور صاحب اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں تم نے تو خود پیش کیا تھا عامر کو. یعنی مرزا مسرور صاحب تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعی کنجر خانہ کھلا ہوا ہے، اور اس کا ثبوت کے طور پر بتا رہے ہیں ندا کو کہ تم نے تو خود کو عامر کے سامنے پیش کیا تھا، وہ جو عامر جو ان کی اپنے خاندان کا ہے فرد. آگے گفتگو سنیں، کیسی بے شرمی گفتگو ہے. ایک بوڑھا آدمی خلیفہ اپنے آپ کو کہہ رہے، دیکھو اس کی الفاظ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے خود پیش کیا تھا. ندا آگے سے کہہ رہی عامر کی بات تو کئی دفعہ بتا چکی ہوں، ان کو اریکشن نہیں ہوئی تو میں بھاگی ادھر سے، جب ان کا سسٹم نہیں چلا تو میں نے شکر کیا، گھر آ کے نفل پڑے، یا خدا تو نے مجھے بچا لیا. یعنی کیا کہہ رہی ہے ندا اس کے سامنے کہ عامر مجھے اپنے گھر لے کے گیا تھا، اس نے کوشش کی، اس کو اریکشن نہیں ہوئی تو میں ادھر سے بھاگی، اس کا سسٹم نہیں چلا. تو آگے سے مرزا مسرور کیا کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا تم فضول باتیں کر رہی ہو، کیسی بدماشی کی باتیں کر رہی ہو، کیسی بد اخلاقی کی باتیں کر رہی ہو، بلکہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ تو پیش کیا تھا تم نے اپنے آپ کو. یہ سوچیں، یہ ہے مرزائی کنجر خانہ کا سردار مرزا مسرور صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آگے سے کہتی ہے میں نے کب پیش کیا، مجھے ایک دفعہ بتائیں. تو مرزا مسرور صاحب بے شرمی سے کہہ رہے ہیں تم ہی نے مجھے کہا تھا کہ وہ اس قابل نہیں کہ تعلق قائم کر سکے، تم نے ہی مجھے بتایا تھا. یعنی مرزا مسرور صاحب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ زنا بازی ہو رہی ہے، زنا کاری ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، اور یہ پہلے وقت میں گفتگو کا وہ حوالہ دے کے بتا رہے ہیں کہ تم نے پہلے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ تعلق قائم کر سکے، تم نے مجھے بتایا تھا. یہ آگے سے ندا کہتی ہے میں اریکشن کا لفظ استعمال نہیں تھی کرنا چاہتی، مجھے پتہ ہے کس طرح کے لفظ خلیفہ وقت کے سامنے استعمال کرنے چاہیے. وہ ایک دفعہ مجھے گھر لے کر گئے، کوشش کی، وہ قدرتی طور پر کامیاب نہیں ہوئے، اور میں انہیں ادھر سے سپرنٹ ماری. یعنی یہ باتیں دیکھیں ندا خلیفہ کے سامنے کہہ رہی ہے، اور خلیفہ ایک دفعہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کیا گندی باتیں تم کر رہی ہو، بے شرمی کی باتیں تم کر رہی ہو، تمہیں ایک شرم بھی نہیں آتی کہ تم خلیفہ وقت کے سامنے یہ کیا کر رہی. بلکہ وہ خلیفہ وقت تو خود اس کو یاد دلا رہا ہے کہ تم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ تو اس میں تو طاقت ہی نہیں ہے، مردانہ قوت ہی نہیں ہے. سوچیں، کہتی ہے کہ 1 سال کا بچہ مولیسٹ ہو رہا ہے، یعنی 1 سال کی عمر سے وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو مرزا مسرور صاحب بے شرمی سے کہتے ہیں یہاں لندن سے اپنے بابا سے جان چھڑا کے جاتے رہی ہو تو پھر واپس کیوں آتی رہی ہو. دیکھیں بے حیائی، خلیفہ کی بے حیائی دیکھیں. کہیں نہیں کہا جا رہا کہ بھی یہ غلط باتیں نہ کرو، یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں بقاعدہ کہ اگر تم مولیسٹ ہوتی تھی تو پھر واپس کیوں آتی تھی. تو ندا آگے سے کیا کہہ رہی، حضرت صاحب مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایک ایجوکیٹڈ آدمی سے بات کر رہی ہوں یا ایک سال کے بچے سے کر رہی ہوں. وہ کہہ رہی 1 سال کا بچہ کسی کے چنگل میں 8 سال کی عمر سے ریپ ہو رہا ہے، ہر ہفتے میں کئی دفعہ ہو رہا ہے. میں اتنے ذہنی طور پر معاف ہو چکی تھی کہ میں نے کبھی اپنے لیے دعا بھی نہیں کی. ہاں وہ پنجرا ٹوٹا ہے مارچ کو، جب آخری دفعہ اس آدمی نے مجھ سے خوشی چھیننے کی کوشش کی، پھر میں پھٹی ہوں جیسے الٹی آتی ہے. میں نے 2-3 خطوں میں لکھا ہے مجھے اس پر الٹی آئی ہے. تو مرزا مسرور صاحب کی بے شرمی دیکھیں، میرے نزدیک اب بچ گئی ہو، چھوٹ گئی ہو، اب چھوڑ دو. دیکھ لیں، یعنی اتنا کچھ سننے کے باوجود مرزا مسرور صاحب کی یہی بات ہے، کوئی اس کو ہمدردی نہیں ہے کہ ہمارے گھر کی اپنی بچی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ وہ اس کو ہی تانے دے رہا ہے، اس کو بلیک میل کر رہا ہے کہ تم چپ کر جاؤ. پھر ندا کہہ رہی ہے
کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی ٹھیک بول رہی ہے، کم از کم کوئی تو بول رہا ہے، سارے تنگ ہیں اس نظام سے. یہ جو جھوٹوں منافقوں والا نظام ہے، کتنا بڑا الزام لگا رہی ندا مرزا مسرور پہ. وہ نظام جس کو مرزائی کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی ہدایت کے لیے قائم کیا ہے، اس کے متعلق ندا مرزا طاہر کی نواسی کہہ رہی ہے سارے تنگ ہیں اس نظام سے. یہ جو جھوٹا منافقوں والا نظام ہے آپ کا. مرزا مسرور صاحب کی بے شرمی دیکھے کہتے ہیں 4 دن ہی بولیں گے نا. تو ندا کہتی ہے پیارے حضور آپ مجھے اس وقت معصوم بھولے لگ رہے ہیں. سارے لوگ بولیں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ اخراج ہو رہا ہے مگر ریپ پہ نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے پھر دیکھی جائے گی، میں کورٹ میں جاؤں گی، پھر ریاکشن دیکھتی ہیں، پھر جس نے بھی بھگتنا ہے وہ بھگتے. تو دیکھیں مرزا مسرور پھر بلیک میل کی کوشش کر رہے ہیں. جواب میں کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں کچھ نہیں کروں گا، جماعت نظام جو بھی اپنے قواعد کے مطابق تمہارے خلاف کرے گا تو میں اس کو کہوں گا ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بچی مرزا مسرور کی منہ بولی بیٹی آ کے بتا رہی ہے میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہوئی ہے، عرصے سے ہو رہی ہے. تو مرزا مسرور پہلے تو کہتا ہے تم چپ ہو جاؤ، اپنی عزت بچاؤ جو رہ گئی ہے. جب وہ نہیں مان رہی تو مرزا مسرور کہہ رہا ہے دھمکی دیتے ہوئے پورا جماعت کا نظام تمہارے خلاف حرکت میں آ جائے گا، میں کچھ نہیں کروں گا. اس سے بڑی بے شرمی کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا اس آپ نظام کو الہی نظام کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ابلیسی نظام ہے. اس کے بعد میں آپ کو کچھ آڈیو سناؤں گا جو مرزا طاہر کی بیٹی فائزہ جو ندا کی والدہ ہے، فائزہ صاحبہ، انہوں نے اس کے متعلق کیا بیان دی ہے. یعنی یہ صرف ندا کا بیان نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. کہ ہم لوگ پہلے کون سے سکون میں تھے؟ ہمارے خلاف ہی کارروائی ہوئی ہے لوگوں کی طرف سے بھی، اور مجھے تو جماعت کی طرف سے بھی پتا ہے کہ ہمارا بائک آؤٹ کیا گیا ہے. ہم تو پہلے ہی سزا بھگت رہے تھے، پوری زندگی سزا تھی، ٹھیک ہے. اور ایسی بدترین سزا کہ آپ جا کے یہودیوں میں جائزے لیں، گرہریوں میں لیں، وہاں پہ ایسے کیس نکال کے مجھے دکھائیں، یا کسی غیر احمدی کا بھی کیس، مولوی کا جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں نابی سے ہی کیونکہ وہ بھی بد زبانی کرتے ہیں، لیکن ایسے کسی مولوی کا مجھے کیس نکال کے دکھائیں، بدترین مولوی کا جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ کیا ہو. تو آپ ذرا سا تقوی سے کام لیں، ہمت سے کام لیں. خلیفہ وقت کے لیے آپ بے چین ہیں. آپ میرے سے کسی نہ جماعت نے نہ کسی بھی ایم ڈی نے اس سلسلے میں رابطہ کیا، سوائے اس کے کہ چند میرے جاننے والے ہیں اور وہ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ابھی بھی میرے سے بات کر لیتے ہیں، مجھے تسلی دے دیتے ہیں، دعائیں دے دیتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو کچھ آڈیو سناؤں گا جو مرزا طاہر کی بیٹی فائزہ جو ندا کی والدہ ہے، فائزہ صاحبہ، انہوں نے اس کے متعلق کیا بیان دی ہے. یعنی یہ صرف ندا کا بیان نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. کہ ہم لوگ پہلے کون سے سکون میں تھے؟ ہمارے خلاف ہی کارروائی ہوئی ہے لوگوں کی طرف سے بھی، اور مجھے تو جماعت کی طرف سے بھی پتا ہے کہ ہمارا بائک آؤٹ کیا گیا ہے. ہم تو پہلے ہی سزا بھگت رہے تھے، پوری زندگی سزا تھی، ٹھیک ہے. اور ایسی بدترین سزا کہ آپ جا کے یہودیوں میں جائزے لیں، گرہریوں میں لیں، وہاں پہ ایسے کیس نکال کے مجھے دکھائیں، یا کسی غیر احمدی کا بھی کیس، مولوی کا جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں نابی سے ہی کیونکہ وہ بھی بد زبانی کرتے ہیں، لیکن
ایسے کسی مولوی کا مجھے کیس نکال کے دکھائیں، بدترین مولوی کا، جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ کیا ہو. تو آپ ذرا سا تقوی سے کام لیں، ہمت سے کام لیں. خلیفہ وقت کے لیے آپ بے چین ہیں. آپ میرے سے کسی نہ جماعت نے نہ کسی بھی ایم ڈی نے اس سلسلے میں رابطہ کیا، سوائے اس کے کہ چند میرے جاننے والے ہیں، اور وہ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ابھی بھی میرے سے بات کر لیتے ہیں، مجھے تسلی دے دیتے ہیں، دعائیں دے دیتے ہیں. دیکھیں اس آڈیو میں مرزا طاہر صاحب کی صاحبزادی فائزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ تو دوسرے اوپر الزام لگاتے ہیں، جماعت احمدیہ والے لوگ، کہ دیکھیں مولوی کتنے خراب ہیں، دوسرے لوگ کتنا گند کر رہے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک بھی کوئی بدترین سے بدترین مولوی کے کوئی کیس دکھائیں جس نے یہ کام کیا ہو جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ. اور پھر ہم مظلوم لوگ ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارا ہی بائیکاٹ کیا ہوا ہے. یعنی پوری جماعت احمدیہ نے، کسی ایک شخص نے بھی ہم سے ہمدردی نہیں کی، حالانکہ ہم مظلوم ہیں، ہم وکٹم ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اور اتنی بڑی زیادتی کہ ایسی مثال نہیں ملتی. ایسے بدبخت یہ نظام ہے جس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تھا کہ جو ندا النصر صاحبہ نے جو اس آڈیو میں بیان کیا ہے اپنے والد محترم کے حوالے سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا والد محترم کس طرح آپ اس آدمی کو شیطان کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مرزا اپنے باپ کے متعلق جو کہا ہے ہاں جی، انہوں نے زیادتی کی ہے. ہاں ٹھیک ہے. کیا یہ بات ایز اے مدر آپ اس کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے بات صحیح اور سچ کی تھی ندا النصر نے؟ 100 بھی نہیں، میں 10,000% اس کی بات کو گواہی دیتی ہوں کہ وہ سچ بول رہی ہے. 10,000%. اگر اس سے فیصد زیادہ جانا ہے، میں اس طرح گواہی دیتی ہوں جس طرح ابھی مجھے سانس آ رہا ہے نا، اتنا مجھے یقین ہے اس بات پہ، ورنہ میں ندا کا کبھی ساتھ ہی نہ دے. تو میرا خیال تو یہ تھا کہ جو ندا النصر صاحبہ نے جو اس آڈیو میں بیان کیا ہے اپنے والد محترم کے حوالے سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا والد محترم کس طرح آپ اس آدمی کو شیطان کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مرزا نے اپنے باپ کے متعلق جو کہا ہے ہاں جی، انہوں نے زیادتی کی ہے. ہاں ٹھیک ہے. کیا یہ بات ایز اے مدر آپ اس کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے بات صحیح اور سچ کی تھی ندا النصر نے؟ 100 بھی نہیں، میں 10,000% اس کی بات کو گواہی دیتی ہوں کہ وہ سچ بول رہی ہے. 10,000%. اگر اس سے فیصد زیادہ جانا ہے، میں اس طرح گواہی دیتی ہوں جس طرح ابھی مجھے سانس آ رہا ہے نا، اتنا مجھے یقین ہے اس بات پہ، ورنہ میں ندا کا کبھی ساتھ ہی نہ دے. تو میرا خیال تو یہ تھا کہ جو ندا النصر صاحبہ نے جو اس آڈیو میں بیان کیا ہے اپنے والد محترم کے حوالے سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا والد محترم کس طرح آپ اس آدمی کو شیطان کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مرزا نے اپنے باپ کے متعلق جو کہا ہے ہاں جی، انہوں نے زیادتی کی ہے. ہاں ٹھیک ہے. کیا یہ بات ایز اے مدر آپ اس کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے بات صحیح اور سچ کی تھی ندا النصر نے؟ 100 بھی نہیں، میں 10,000% اس کی بات کو گواہی دیتی ہوں کہ وہ سچ بول رہی ہے. 10,000%. اگر اس سے فیصد زیادہ جانا ہے، میں اس طرح گواہی دیتی ہوں جس طرح ابھی مجھے سانس آ رہا ہے نا، اتنا مجھے یقین ہے اس بات پہ، ورنہ میں ندا کا کبھی ساتھ ہی نہ دے. تو میرا اب دیکھیں یہ جو آڈیو ہے، اس میں فائزہ صاحبہ جو مرزا طاہر کی بیٹی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ندا نے آڈیو میں جو باتیں کی ہیں، میں اس کو 100% اس کو سپورٹ کرتی ہوں، وہ بالکل سچ پر مبنی ہے. میں اس کی ہر طرح سے یہ گواہی دیتی ہوں کہ وہ باتیں ساری جو کہی گئی ہیں وہ سچ ہیں. اور اس کا باپ جو ہے وہ تو باپ کہلانے کے لائق نہیں، وہ تو ایک جانور سے بھی بدتر ہے. یعنی ایسی بدبخت نظام جس میں ایسے درندہ صرف لوگوں کو خلیفہ وقت جو سردار ہے ان کا، وہ سپورٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر ہو گیا ہے تو چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اب تم چپ رہو.
اور پھر اگر کوئی لوگ باتیں کریں گے تو 4 دن باتیں کریں گے پھر کیا ہو گیا. یعنی یہ بے شرمی کی انتہا ہے. ایسے شخص کو آپ کہتے ہیں یہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے, اس نے لوگوں کی آ کے ہدایت کا انتظام کرنا ہے. یہ تو اپنے خاندان کی جو گند ہے اس میں خود شامل ہے. یہ دکھ میں آپ کے ساتھ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بات ہے جو دنیا میں ہے, جی دنیا میں دہریہ بھی نہیں کرتے, سمجھ آئیے. جی دہریہ میں جا کے آپ یہ انویسٹیگیٹ کریں, دہریوں میں جو خدا کا نام بھی نہیں پہچانتے, تو کہتے ہیں دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی اپنی بیٹی اور 4-5 سال کی عمر سے اس کے یار کرنا شروع کرتے. یہ تو کسی کی لڑکی سے بھی اتنی چھوٹی عمر میں کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جانور ہے. بلکہ بیوی فائزہ, جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرتے. میں کہتا ہوں نہیں, میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے سب سے اچھی ٹرم, اچھی بہترین ٹرم جو ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی, وہ قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, لیکن جب وہ گرنے پہ آتا ہے تو اصل السافلین بن جاتا ہے, یعنی میری تمام مخلوق سے بدتر. ان لوگوں کو, ایسے آدمی کو تو جانور کہنا جانور کی بےعزتی ہے. دکھ میں آپ کے ساتھ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بات ہے جو دنیا میں ہے, جی دنیا میں دہریہ بھی نہیں کرتے, سمجھ آئیے. جی دہریہ میں جا کے آپ یہ انویسٹیگیٹ کریں, دہریوں میں جو خدا کا نام بھی نہیں پہچانتے, تو کہتے ہیں دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی اپنی بیٹی اور 4-5 سال کی عمر سے اس کے یار کرنا شروع کرتے. یہ تو کسی کی لڑکی سے بھی اتنی چھوٹی عمر میں کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جانور ہے. بلکہ بیوی فائزہ, جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرتے. میں کہتا ہوں نہیں, میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے سب سے اچھی ٹرم, اچھی بہترین ٹرم جو ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی, وہ قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, لیکن جب وہ گرنے پہ آتا ہے تو اصل السافلین بن جاتا ہے, یعنی میری تمام مخلوق سے بدتر. ان لوگوں کو, ایسے آدمی کو تو جانور کہنا جانور کی بےعزتی ہے. دیکھیں یہ فائزہ صاحبہ یہاں بتا رہی ہیں کہ یہ تو جانور کیا, تو ملحدین سے بھی یہ بدتر ہیں. وہ لوگ جن کو, جو کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے, ان کے گھروں میں بھی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اس طرح ان کی عزتیں لوٹی جائیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کی جو ٹرم استعمال کی اسفل السافلین, یعنی جتنی موجود مخلوق ہے سب سے بدترین مخلوق کون لوگ ہیں؟ مرزا مسرور اور اس کا خاندان. وہ نظام جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا ہے, لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے, اس نظام کا یہ حال ہے کہ وہ کثر خلافت کثر خباثت بنا ہوا ہے. اس میں بدکاری, زناکاری اپنے ہی ماں بہنوں سے یہ لوگ کر رہے ہیں. ندا اس میں کہہ رہی ہے آڈیو میں کہ یہ جو لفنگا کھوتا سالہ محمود شاہ ہے, خلیفہ جی آپ کے کاندھے پہ چڑھ کے لوگوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, آپ اپنے مرزا خاندان کی عورتوں کے ساتھ یہ زنا کر رہے ہیں. اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ چلو اس نے توبہ طائب کر لی ہوگی, اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام نظام تمہارے خلاف حرکت میں آ جائے گا, اس وجہ سے کہ میں مظلوم کے طور پر, فریادی کے طور پر آپ کے پاس آئی ہوں. اور آپ کا نظام کا یہ کہنا ہے کہ ایسی عورت کو جو بیچاری پہلی مظلوم ہے, جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس کو آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کا پورا نظام اس کے خلاف حرکت میں آ جائے گا. تو اس سے زیادہ بدترین ظلم پر مبنی, بے انصافی پر مبنی کوئی نظام ہو سکتا ہے جو یہ نظام خلافت ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبدالغفار جنبا صاحب نے جو پیش گوئی کی تھی کہ 2021 میں جماعت ختم ہو جائے گی, وہ اپنی پوری طرح سے پوری ہوئی. کیونکہ جب جماعت کے خلیفہ کی کوئی عزت ہی نہیں رہ گئی, جس کو انہوں نے پوری کی پوری اپنی جماعت کا نظام ہی اس لیے بنایا ہوا تھا کہ خلیفہ بہت پہنچا ہوا ہے, خلیفہ خدا کا نمائندہ ہے, اور خلیفہ کا اتنا بڑا وہ تقدس ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلات حل کر رہا ہے, اور سامنے نظام کا سارا کچھ کھل گیا کہ یہ تو بدکاروں اور زناکاروں کا نظام ہے. یہ نظام
جو ہدایت یافتہ اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ تو کثر خباثت انہوں نے بنائی ہو کثر خلافت میں، اور اپنی ہی عورتوں کے ساتھ یہ زنا کر رہے ہیں۔ یہ زنا کاروں اور بدکاروں کا مجمع ہے۔ ان کی اپنی بیٹی مرزا طاہر کی کہہ رہی ہے یہ ملحدین سے بدتر، اسفل السافلین، تمام مخلوق سے بدترین لوگ ہیں یہ، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نظام ایسا ہے، ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تم لوگ تو بنیادی اخلاق جانوروں سے بھی بدتر ہو، تم لوگ ملحدین سے بدتر ہو، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق بن چکے ہو، اور یہ گواہیاں باہر سے کہیں سے نہیں آئی، کسی مولوی نے نہیں آپ کو آ کے کہا، یہ گواہیاں آپ کے اندر سے نکلی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبدالغفار جمبا صاحب نے جو پیش گوئی کی تھی کہ 2021 میں جماعت ختم ہو جائے گی، وہ اپنی پوری طرح سے پوری ہوئی، کیونکہ جب جماعت کے خلیفہ کی کوئی عزت ہی نہیں رہ گئی، جس کو انہوں نے پوری کی پوری اپنی جماعت کا نظام ہی اس لیے بنایا ہوا تھا کہ خلیفہ بہت پہنچا ہوا ہے، خلیفہ خدا کا نمائندہ ہے، اور خلیفہ کا اتنا بڑا وہ تقدس ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلات حل کر رہا ہے، اور سامنے نظام کا سارا کچھ کھل گیا کہ یہ تو بدکاروں اور زناکاروں کا نظام ہے۔ یہ نظام جو ہدایت یافتہ اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ تو کثر خباثت انہوں نے بنائی ہو کثر خلافت میں، اور اپنی ہی عورتوں کے ساتھ یہ زنا کر رہے ہیں۔ یہ زنا کاروں اور بدکاروں کا مجمع ہے۔ ان کی اپنی بیٹی مرزا طاہر کی کہہ رہی ہے یہ ملحدین سے بدتر، اسفل السافلین، تمام مخلوق سے بدترین لوگ ہیں یہ، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نظام ایسا ہے، ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تم لوگ تو بنیادی اخلاق جانوروں سے بھی بدتر ہو، تم لوگ ملحدین سے بدتر ہو، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق بن چکے ہو، اور یہ گواہیاں باہر سے کہیں سے نہیں آئی، کسی مولوی نے نہیں آپ کو آ کے کہا، یہ گواہیاں آپ کے اندر سے نکلی ہیں۔ وہ باتیں جو مشہور تھیں اور مریدوں نے مرزا محمود کے بتائی تھی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس نے زنا کیا، عورتوں کے ساتھ زنا کیا، لڑکوں کے ساتھ لواطت کرتا رہا، وہ ساری باتیں تو کتابوں میں رہ گئیں۔ اس کے متعلق آپ شک ڈالتے تھے کہ یہ تو خلاف لوگ ہیں، انہوں نے جھوٹ کر رہے ہیں، یہ جماعت کے سے ناراض لوگ ہیں، ان کو نکال دیا گیا اس لیے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اے مرزائیو ذرا غور کرو، وہ خلیفہ جس کو تم خدا کا بنایا خلیفہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ کس انصاف اور کس ہدایت کی تم بات کرتے ہو؟ کیا یہ اس سے بڑی بے انصافی ہو سکتی ہے کہ ایک مظلوم عورت کو کہا جائے کہ تمہارے خلاف نظام حرکت میں آئے گا؟ ہزار لعنت ہو اس نظام پر جو مرزائی نظام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اخلاقیات بنیادی اخلاق سے گرا ہوا بدترین نظام ہے، بدترین لوگ ہیں، زناکار بدکاروں کا یہ مجمع ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا اور اس کے رسول کا پیغام بنانے آئے ہیں۔ اس سے بڑا جھوٹ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو میں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بات کہ یہ جو لیکڈ آڈیو ہے یہ جماعت کے لیے ایک ایسا بڑا جھٹکا ہے کہ مرزائیت کا سارا محل جو انہوں نے ریت کا بنایا تھا وہ دھڑام سے نیچے سے گر گیا، کیونکہ سارا کچھ خلیفہ کے گرد بنایا گیا تھا۔ خلیفہ بہت اونچی ہے، خلیفہ کے ہم ہے، خلیفہ ہمارا، اور بدکار ہے تم خلیفہ تمہارا، زناکار ہے خلیفہ تمہارا، یہ ثابت ہو گیا۔ اور صرف خود زناکار بدکار نہیں بلکہ بدکاروں زناکاروں کا سپورٹر ہے، وہ کنجر خانہ تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو ایسا نظام قابل نفرت ہے، تھوکنے کے لائق ہے ایسا نظام۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہو، اس سے بڑا تمہارے لیے کوئی کلنک کا ٹیکہ مرزائیت کے لیے کوئی ہو سکتا ہے کہ تمہارا خلیفہ اس کی جہلیت بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کی بے انصافی بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کی بے عقلی بھی نظر آ رہی ہے۔ ندا اس کو کہہ رہی ہے کہ آپ تو اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ اپنے لفنگے کھوتے سالے کے نیچے لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کے کاندھے پہ چڑھ کر آپ کی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ آپ زن مرید ہیں۔ آپ کی بیوی حکومت کر رہی ہے اور بیوی کے ساتھ آپ کے سالے حکومت کر رہے ہیں، آپ کی تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں۔
اور پھر اسی میں ندا کہتی ہے کہ خلیفہ صاحب آپ میری نظروں سے گر چکے ہیں۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرزائی نظام، مرزائی خلافتی نظام، یہ خلافتی گوبر آج تمام انسانوں کی نظروں سے گر چکا ہے۔ اس میں سوائے غلاظت، بدکاری اور زناکاری کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج محترم طارق چوہان صاحب تشریف لائے اور انہوں نے ندا اور خلیفہ مسرور صاحب جو کہ پریزنٹ خلیفہ ہیں احمدی جماعت کے، ان کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس کے ریگارڈنگ پروگرام کیا۔ تمام معلومات محترم طارق چوہان صاحب نے فراہم کی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب کہ واقع ہے کہ شروع میں پیش گوئی آئی تھی محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کی کہ یہ نظام اس ٹائم تک ختم ہو جائے گا یا گر جائے گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوسرے مذہب سے آئے کہ بھئی ایک پیش گوئی کسی کا کرنے کا مطلب ایز اٹ از پوری ہوتی ہوگی، بٹ احمدی دوست ہی اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ایز اٹ از پوری نہیں ہوتی بلکہ وہ ذیلی بروزی طور پہ پوری ہوتی ہے اور اس کا تعبیر نکالنی پڑتی ہے۔ یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے کہ خلیفہ جی احمدی جماعت کے سپریم لیڈر، انہوں نے جس طرح کی باتیں کی ہیں تو قابل مذمت ہیں۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں مسلم علماؤں سے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک کے، کم تعلیم یافتہ سے لے کے بہت ہائیسٹ تعلیم لیے ہوئے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں اور ان کی صحبت میں کچھ ٹائم گزارتا ہوں، تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب واقعہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹا مولوی صاحب یا ملا جی نے سنا ہوتا تو 10 بار وہ یہ کہہ چکا ہوتا کہ بھائی تم کیا بات کر رہے ہو کہ پہلے بھی پیش کیے تھے تو زناکار یہ ہیں، خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، یا یہ بتاتے کہ اس کی سزا یہ ہے، دس اینڈ دیٹ۔ بٹ 44 منٹ کی آڈیو سننے کے بعد بھی ایسے لفظ اس آڈیو سے ندارت ہیں۔ میں نے کئی لوگوں سے کہا اپنے احمدیز دوستوں سے اس ٹائم، میں نے کہا تو بہت بڑی بات ہو گئی اور جو پریزنٹ خلیفہ آف احمدیز ہیں انہیں تو اپنی سیٹ سے استعفیٰ دینا پڑ جائے گا، کیونکہ میں نے آج تک لائف میں یہ دیکھا ہے کہ یہ تو خلافت کی کرسی ہے، بڑے سے بڑے ملک کا پرائم منسٹر ہوا، پریزیڈنٹ ہوا، وہ اس طرح کی باتوں میں آ جائے اور آؤٹ ہو جائے تو وہ اپنے آپ سے ہی استعفیٰ دے دیتے ہیں، کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسروں کے لیے راستہ بناتے ہیں کہ ان سے بہتر آئے۔ تو بہرحال اس طرح سے محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کی پیش گوئی لگتا ہے کہ پوری ہوئی ہے۔ اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ کوئی بھی حساب نہیں بچتا کہ مرزا مسرور صاحب علیہ الصلوۃ والسلام اسی پوسٹ پہ رہیں جس پوسٹ پہ رہتے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں جو اوپر کیا ہی جا چکا ہے۔ اور میرے اکارڈنگ تو یہ بالکل قابل مذمت ہے کہ ایک مذہبی رہنما ہونے کے دعوے دار ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کہہ پائی کہ یہ سب چیز زنا کاریاں ہیں، زنا ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔